अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबीन उद्दीन, हिस्ट्री लेक्चरर, गिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद, आपके सामने बीए उर्दू मीडियम सेमेस्टर 6 पेपर 6 मज़मून हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। टॉपिक है इटली का इत्तेहाद, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इटली के इत्तेहाद की अगर बात करेंगे तो इटली हमेशा से ही यूरोप के लिए बहुत ही अहम मुल्क रहा है। रोमन कैथोलिक ख़ास तौर पर पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए मुक़द्दस जगह तस्वुर किया जाता था। तो अगर इटली के हम इत्तेहाद से पहले के अगर हालात का जायज़ा लेंगे तो इटली में जोग्राफी तक़सीम थी, वो सियासी तौर पर कभी भी मुत्तहिद नहीं रहा। इसलिए यूरोप की अजीम ताकतों जैसे स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने न सिर्फ कोशिश की बल्कि इटली के उसूल के लिए जंगें भी की। ताहम फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन की इटली की मुहिम ने कई इटली की रियासतों में कौमी जज्बा बेदार किया और वहाँ पर कौमी जज्बा का एहसास बाज़ाब्ता पैदा हुआ। दरहकीकत नेपोलियन को इटली का निजात दहिंदा कहा जाता है। वियना के माहिदे ने कौमी जज्बात को नज़रअंदाज करते हुए इटली को मुतादिद सियासी हलकों में तकसीम कर दिया। इत्तेहाद से पहले इटली मंदरजा झैल हलकों में मुनक़सिम था। नंबर 1, शुमाली इटली की दो अहम रियासतें लम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थी। ऑस्ट्रिया के नुमाइंदे राष्ट्र रियासतों का नज़्म नक्श चलाते थे। वस्त इटली में तंस्कियानी, पार्मा, मोडिनिया ऑस्ट्रिया के पर्सबर्ग की निगरानी में थे। इन इलाकों में ऑस्ट्रिया का बिलरास तसल्लुत था। ये हुकूमतें न सिर्फ रजत पसंदा बल्कि जालिमाना थी। अब यहाँ पर देखिए, इटली की दो अहम जो शुमाली रियासतें हैं जैसे लिम्बार्डी और वेनेशिया, ये जो है मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रिया के ज़ेर कंट्रोल थे और यहाँ पर ये रास्त तौर पर ऑस्ट्रिया के ज़ेर कंट्रोल में थे। यानी वहाँ पर डायरेक्टली ऑस्ट्रिया की हुकूमत थी, नज़्म-नस्क खुद ऑस्ट्रिया के हाथ में था। ऑस्ट्रिया का जो भी बादशाह होता था, जो भी हुक्मरान होता था, वो रास्त तौर पर वहाँ पर भी जो है अपने अहकामात को जो है लागू करता था। अब इटली के जो है वस्त में जो रियासतें थी तस्कियानी, पार्मा, मोडिनिया और पेसबर्ग, ये कि इन पेसबर्ग की निगरानी में था। इन इलाकों पर भी जो है ऑस्ट्रिया का बिलरास्त, रास्त तौर पर भी नहीं तो इनका जो है ज़ेर कंट्रोल नहीं था बल्कि बिलरास्त तौर पर ऑस्ट्रिया यहाँ पर जो है तसल्लुत कायम किया हुआ था। ये हुकूमतें रजत पसंद ही नहीं बल्कि ज़ालिमाना भी थी। अब क्योंकि इनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अपने मफादात को हासिल करना था, इस वजह से जो है ये वहाँ की अवाम की फलाह बहबूद का किसी भी तरह का जो है ख्याल नहीं रखते थे, बल्कि जो है उनको यहाँ पर ज़ालिमाना तरीके से अपनी बरतरी कायम करने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपना तसल्लुत कायम करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिशें करते थे। इसके लिए जो है वो कभी भी फलाह बहबूद के काम नहीं किए। इसके अलावा जनूबी इटली में दो सिसिली की बादशाह थे, जैसे बोरबोन बादशाह फर्डिनेंड दुगम के तहत थी। फर्डिनेंड दुगम रजत पसंद, बेरहम और जालिम था। इसने हजारा लिबरलिज्म के मानने वाले अफराद को जेल के पीछे डाल दिया जिन्होंने इसकी हुकूमत की मुखालिफत की। अब यहाँ पर फर्डिनेंड दुगम जो है ये जो है बहुत ही जालिम बादशाह, डिक्टेटर था और बहुत ही जो है रजत पसंद बादशाह था। तो जाहिर सी बात है जो लिबरलिज्म के मानने वाले थे, लिबरलिज्म के चाहने वाले थे, उन्होंने जो है इसके अहकामात, इसकी पॉलिसियों पर जो है तनकीद की। वो नहीं चाहते थे कि बादशाह डिक्टेटर हो जाए, ज़ालिमाना तरीके से जो है हुकूमत करे। इस वजह से उन्होंने इस पर हुकूमत यानी इस पर जो है तनकीद की थी। तो जिसके जवाब में कई लिबरलिज्म के जो है मानने वालों को इसने जो है जेल में डाल दिया था ताकि इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई आवाज़ ना उठे। इसके अलावा इसने तमाम शहरों को बर्बाद कर दिया जो लिबरलिज्म के मराकज़ थे। जहाँ-जहाँ पर लिबरलिज्म के मानने वाले थे, जिस शहर में लिबरलिज्म के मानने वालों की तादाद ज़्यादा थी, जिस शहर में लिबरलिज्म का दबदबा था, वहाँ पर उस शहरों को बाज़ाब्ता इसने तबाह और बर्बाद कर दिया। इसे किंग बोमा के नाम से भी बुलाया जाने लगा क्योंकि इसने लिबरलिज्म के शहरों पर बमबारी भी की।
ہر ہتھ کنڈا جو ہے اس نے استعمال کیا، یہاں تک کہ اس نے وہاں پر بموں کا بھی استعمال کرتے ہوئے معصوم لوگوں کی جان جو ہے اس نے دی تھی۔ نمبر 4، وسط اٹلی میں روماگنا، امبیریا اور سینٹ پیٹر پاٹری منی کلیسا کے زیر تحت تھے۔ کلیسا کی حکومت رجت پسند اور خدامت پسند تھی۔ نمبر 5، اٹلی کی شمال مغرب میں چھوٹی سی قومی سلطنت سیوو، پیڈمونٹ، سارڈینیا اور جنیوا پر مشتمل تھی۔ یہ سلطنت لبرلزم کے پرستاروں کے لیے ایک نخلستان تھا۔ وہ لوگ اٹلی کو لبرلزم کے حق میں ایک لخ داغ سہرا جو ہے تصور کرنے لگے تھے۔ اگر ہم اٹلی کے ابتدائی تحریکوں کے اگر بارے میں دیکھیں گے تو لبرلزم کے ماننے والے ایک متحدہ اٹلی کے ریاست کا قیام کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی اتحاد کی کوششوں کو آسٹریا کے چانسلر میٹرنک نے پوری طرح سے امیدوں پر ان کے پانی پھیر دیا۔ میٹرنک نے سارے اٹلی اور یورپ پر اپنی رجت پسندانہ گرفت مضبوط کی رکھی تھی۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات تھی کہ اٹلی کی ریاستوں کے حکمران یورپ میں بھی اٹلی کے اتحاد کے خلاف تھے، کیونکہ ان اقتدار سے محرومی کا ڈر تھا۔ ان کا ڈر تھا کہ کہیں عوام ان کو بے دخل نہ کر دے، وہ اپنے تخت و تاج سے بے دخل نہ ہو جائے۔ بہرحال ان حکمرانوں نے صحافت کی آزادی کو کچل ڈالا۔ اب کوئی صحافت کے ذریعے حکومت پر، بادشاہ پر تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو ہے من چاہے آرٹیکل نہیں لکھ سکتا تھا۔ جلسوں کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی تھی، کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی، لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی بھی جو ہے باضابطہ اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اپنے جابرانہ احکام سختی کے ساتھ اس نے جو ہے روب عمل لانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان تمام پابندیوں کی وجہ سے اٹلی کے تمام شہروں میں جو ہے کئی شاخیں جو ہیں قائم ہوئی، اور ان تمام پابندیوں میں سے اٹلی کے قومیت پسند اور لبرل اشخاص نے خفیہ تنظیموں کو جو ہے قائم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بظاہر اور ظاہر طور پر، ظاہرانہ طور پر جو تنظیمیں قائم ہوتی تھی، حتیٰ کہ جو ہے ان کے خلاف اگر میڈیا کے ذریعے بھی، صحافت کے ذریعے لکھا جاتا تھا تو اس پر بھی جو ہے یہ کارروائی کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے خفیہ طور پر جو ہے تنظیمیں باضابطہ جو ہے بنانے شروع کر دی۔ ان تمام تنظیموں میں کاربونری جو ہے تنظیم بہت ہی اہم تنظیم تھی۔ اب اس کی شاخیں اٹلی کے تمام شہروں میں جو ہے قائم کی گئی تھی۔ یہ اس کا جو ہے پورا طرح سے جو ہے خفیہ طور پر تھا۔ اس تنظیم نے ایک خطائی منصوبہ مرتب کیا اور انقلابی پرچم کو سربلند کیا۔ اس نے رجت پسند حکومتوں کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن اسے بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، یعنی اس میں جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1830 کے انقلابات میں کاربونری نے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری اہم تحریک ریسارجیمنٹو تھی۔ اٹلی کے قومی ریاست کی جو ہے قیام کی کوشش کی۔ یہ ایک سماجی اور ادبی تحریک تھی۔ شاعروں، ادیبوں، ڈرامہ نگاروں اور فنکاروں نے اس تحریک کے ذریعے ایک متحدہ اٹلی کے قیام کے لیے عوام کے قومی جذبات کو جو ہے انہوں نے بیدار کیا تھا۔ اتحاد کی اگر ہم طاقتوں کے اگر بارے میں دیکھیں گے تو وہ افراد جو اٹلی کی ریاست کے لیے پرخلوص کوشش کر رہے تھے، ان کو جو ہے ہم 3 زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جمہوریت پسند، دوسرا کلیسا کی پارٹی، اور تیسرا شاہی سارڈینیا کی پارٹی۔ اگر ہم جو ہے جمہوریت پسند اشخاص کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو نام ہم لے سکتے ہیں وہ ہے جوزف میزنی۔ جوزف میزنی نے یہ جو ہے 1872 عیسوی میں جو ہے یہ پیدا ہوا تھا۔ جوزف میزنی ایک انقلابی لبرل جمہوریت پسند قائد تھا۔ وہ جنیوا کے علم تشریح الاعضاء کے پروفیسر کا جو ہے بیٹا تھا۔ وہ لڑکپن سے ہی اٹلی کی قومی تحریک سے متاثر تھا، اور اس نے جو ہے یورپ کے قلمکاروں جیسے شیکسپیئر، بیرن، گوئنے اور ہیوگو کی جو ہے نگار کی کتابوں کا جو ہے اس نے بغور مطالعہ کیا تھا۔ وہ اپنے انقلابی شباب کے زمانے میں اٹلی کے مصائب و آلام سے متاثر ہوا۔ اپنے ملک کی زبوں حالی پر اظہار غم کے طور پر وہ ہمیشہ سیاہ لباس پہننے لگا۔ اس کا ادبی مزاج تھا، لیکن اپنے ملک کی خاطر اس نے ادبی سرگرمیوں کو ترک کر دیا۔ یعنی یہ شاعر بھی تھا، یہ ادیب بھی تھا، یہ جو ہے رائٹر بھی تھا، لیکن جو ہے اس نے تمام یعنی اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے تمام اپنی جو ہے یہ خواہشوں کو، اپنی جو ہے جو بھی جو ہے اس کی صلاحیتیں تھی وہ جو ہے اس کو ترک کر دیا۔
اس نے اپنی پہلی قربانی سے موسوم کیا، حالانکہ اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے ادب سے لگاؤ تھا، شاعری سے لگاؤ تھا، کتابوں سے لگاؤ تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا مصنف تھا۔ لیکن جو ہے اس نے کہا کہ اگر میں ان تمام چیزوں میں الجھ کر رہ جاؤں، اگر اسی میں اپنا وقت صرف کروں، تو میں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے اتحاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حالانکہ مجھے یہ دل سے بہت زیادہ پسند ہے، یہ میری پہلی ترجیح ہے، لیکن ملک کے لیے میں اس چیز کو جو ہے قربان کر رہا ہوں۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ یہ میری جو ہے پہلی قربانی ہے جو میں ملک کے لیے جو ہے دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے وہ خفیہ تنظیم جو پہلی مرتبہ قائم کی گئی تھی کاربونری میں جو ہے شامل ہو گیا، لیکن اس انقلابی تنظیم نے اسے بے حد متاثر بھی کیا تھا۔ اس تنظیم سے وابستہ رہنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر دیا گیا اور قید بھی کیا گیا تھا۔ جو اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے جوزف مزنی کے اگر بارے میں دیکھیں گے تو اس نے جو ہے 1831 میں ایک نئی تنظیم نوجوان اٹلی کے نام سے جو ہے اس نے قائم کی۔ یہ تنظیم قومی تحریک کا مرکز بن گئی۔ اس کا مقصد خدا اور عوام تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اٹلی کی نوجوان نسل ہی اٹلی کو متحد کر سکتی ہے، بشرطے کہ اسے اپنے نظم العین پر کامل یقین۔ وہ جانتا تھا کہ نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر نوجوان ہی اس ملک کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں، سماج کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں، ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں، اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے جو ہے باضابطہ ایک نوجوان اٹلی کے نام سے جو ہے اس نے تنظیم بنائی تھی۔ اس نے اٹلی کے لوگوں کو یاد دلایا کہ انہیں نہ تو شہریت حاصل ہے، نہ ان کا کوئی اپنا ملک ہے، اور نہ ان کا کوئی قومی پرچم ہے۔ حالانکہ وہ اٹلی میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں کہلا سکتے۔ نہ ہمارے کوئی قومی ترانہ ہے، نہ کوئی ہمارا قومی پرچم ہے، نہ جو ہے ہمارا کوئی جو ہے ملک ہے، بلکہ ہم جو ہے ایسے ہی ہیں۔ تو باضابطہ اس نے جو ہے خدا، عوام اور اٹلی اور نوجوان اٹلی کے جو ہے اس نے نعرے بلند کیے۔ اس تنظیم کے طریقہ کار میں افہام و تفہیم، ادبی تبلیغ اور بغاوتیں بھی شامل تھیں۔ نوجوان اٹلی کا مقصد اٹلی کے عوام میں احسار و قربانی کے جذبے کو پیدا کرنا تھا۔ جوزف مزنی نے اٹلی کی آزادی اور اتحاد کو ایک مذہب کا درجہ دے دیا، اور بہت ہی جنون کی حد تک اس نے جو ہے کام کیا۔ اس نے مقصد کے حصول کے لیے اس نے جو ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ملک کے لیے جو ہے وقف کر دیا، اور اپنی یہاں تک کہ اس نے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ وہ ایک بہادر قائد تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آسٹریا کو اٹلی سے جلد باہر نکالنا چاہیے۔ اس کا ماننا تھا کہ جب تک آسٹریا کا تسلط اٹلی پر رہے گا، اٹلی اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، اور وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا جو وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا ایک آزاد اٹلی، ایک ترقی یافتہ اٹلی، ایک زبردست صفحے اول کے ملک کے ساتھ کھڑا ہونے والا اٹلی۔ تو اس کا ماننا تھا کہ جب تک آسٹریا یہاں پر ہے، وہ جو ہے اٹلی کو ترقی یافتہ نہیں کر سکے گا۔ وہ آسٹریا کو باہر کرنے کے لیے غیر ملکی امداد کے حصول کا بھی قائل نہیں تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اپنے ملک کا پرابلم ہے، دوسرے ملک کی مدد کے بجائے خود ہم کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ آزادی کے حصول کے لیے 20 لاکھ اٹلی کے افراد کو طاقت کی نہیں بلکہ یقین کی ضرورت ہے۔ یعنی اب جب ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم اٹلی کے عوام ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، ہم اس کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، آسٹریا کو ہم باہر نکال سکتے ہیں، یہی جذبہ، یہی یقین وہ اٹلی کے عوام میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جوزف مزنی نے اٹلی کی آزادی اور اتحاد کے ناممکن خواب کو حقیقت کا عملی جامہ پہنایا۔ یہ اس کا ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد متحدہ آزادی، جمہوری اٹلی وغیرہ تھا۔ چونکہ مسلسل بغاوتیں برپا کر رہا تھا، اس لیے اس کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے جلا وطنی کی جو ہے زندگی کے نظر ہو گیا، کیونکہ اکثر و بیشتر اس کو حکومت کے خلاف بولنے کی پاداش میں، حکومت پر تنقید کرنے کی جو ہے پاداش میں، یا جو ہے غیر مخالف سرگرمیوں میں رہنے کی پاداش میں جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے اس پہ چارج لگا دیا جاتا، اور اسے گرفتار کر کے جو ہے جیل میں رکھا جاتا۔ تو بہرحال زیادہ تر اس کو جو ہے یہاں تک کہ اس کو جلا وطن بھی کر دیا گیا، اپنے ملک سے بھی جو ہے اس کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ اٹلی کے عوام نے اس کے جمہوری خیالات سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ جو ہے اس وقت جمہوری خیالات بالکل نئے تھے،
اور وہ بادشاہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اور بادشاہ بھی ان کو باور کرواتے تھے کہ ہم خدا کی طرف سے حکومت کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک روایتی بادشاہ کے جو ہے پرستار تھے، وہ جانتے تھے کہ بادشاہی حکومت جو ہے ہم پر کر سکتا ہے، اور بادشاہ بھی جو ہے ان کو اس طرح سے باور کروائے تھے کہ جو ہے ہم ہی تمہارے رکشک ہیں، ہم ہی تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ مجموعی طور پر متوسط طبقہ جمہوریت پسندوں کے جو ہے انقلابی رجحانات سے ناراض تھا۔ بہرحال جمہوریت پسندی کو اپنی منزل میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اس کے باوجود جوزف میزنی کو اٹلی کے اتحاد کے تحریک کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جمہوریت پسند اشخاص میں جو اگلا نام ہے وہ ہے گاریبالڈی۔ گاریبالڈی جو ہے 1807 میں جو ہے پیدا ہوا تھا۔ گیریبالڈی جوزف میزنی کا شاگرد تھا۔ وہ 1807 میں وینس کے مقام پر جو ہے پیدا ہوا۔ وہ ایک سیدھا سادہ بااخلاق انسان تھا۔ اس کے دل میں اپنے وطن اٹلی سے بے حد محبت تھی۔ وہ بہت ہی جو ہے اٹلی کے محبت سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے مٹی کے جذبے سے، محبت سے سرشار تھا۔ اس طرح اولیاء خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اٹلی کے اتحاد پر اس کا جو ہے یقین تھا۔ جہاں جاتا لوگ اس کا استقبال کرتے، خیر مقدم کرتے، اور وہ ایک ایماندار، سیدھا سادہ اور بہادر انسان تھا۔ وہ سارڈینیا کے بحری میں ملازم تھا۔ وہ میزنی کو نوجوان اٹلی کی تنظیم سے بے حد متاثر ہوا، اور وہ میزنی کا جو ہے پرستار جو ہے بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اٹلی کے قیام میں مصروف صرف کر دیا۔ مہم پسند گاریبالڈی نے 1834 میں جنیوا میں بغاوت کر دی اور جنگی جہاز اور اسلحہ خانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پاداش میں اسے سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ یہ انقلاب کے ذریعے بادشاہ کا تختہ الٹتے ہوئے جو ہے وہاں پر اٹلی کے جو ہے کامیابی کی جو ہے وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے جو ہے باضابطہ اس نے جنیوا میں بادشاہ کے خلاف بغاوت بھی کی، جنگی جہاز اور جو ہے اسلحہ خانہ پر بھی جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ چند جوشیلے نوجوان بھی جو ہے شامل ہو گئے تھے، لیکن جو ہے بدقسمتی سے اسے جو ہے وہاں پر پکڑ لیا گیا، اس کی بغاوت کو ناکام کر دیا گیا، اور اس کو جو ہے عدالت میں جو ہے کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا، اور وہاں پر جج نے اس کو جو ہے ملک کی یعنی بادشاہ کے خلاف سازش کرنے اور انقلاب لانے کی کوشش کی وجہ سے جو ہے اسے باغی قرار دے کر اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن وہ جیل میں رہتے ہوئے کسی بھی طرح سے جنوبی امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ بھٹکتا رہا، پھرتا رہا۔ اس نے مقامی جنگوں میں بھی جو ہے حصہ لیا، وہاں پر جو امریکہ میں جو مقامی جنگیں تھیں اس میں جو ہے برابر حصہ لیا تھا۔ اس نے جنگوں کو جو ہے شادمانی سے تعبیر کیا۔ وہ اس کا ماننا تھا کہ جنگ کے ذریعے ایک ظالم حکمران یا ظالم لوگوں کے یا ظالم قوم کے خلاف جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور خیموں کی زندگی کو اس نے تفریح کا خوبصورت ذریعہ سمجھا، کیونکہ اکثر و بیشتر اس زمانے میں فوج جو ہے جب دوسرے فوج پر حملہ کرتی تو خیمہ زن ہوتی، خیمے لگا کر جو ہے رات وہاں بسر کرتی، چاہے وہ ندی کے کنارے ہوں یا جنگل کا علاقہ ہو یا میدانی علاقہ ہو۔ تو اس کو جو ہے وہ بہت پسند تھا۔ وہ مانتا تھا کہ جنگیں کرتے ہوئے جو ہے ہم اپنے مقصد کا حصول کا جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ خیمہ زن ہوتے ہوئے ہم جو ہے ایک بہت ہی جو ہے سیر و تفریح کا بھی جو ہے ہمارا جو ہے سامان فراہم ہوتا ہے۔ اس نے گوریلا طریقے جنگ میں کافی تجربہ حاصل کیا۔ گوریلا طریقہ جنگ آپ کو یاد دلا دوں کہ گوریلا طریقے جنگ میں جو ہے چھپ کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، یکا یک دشمن کے سامنے آ کر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے، پیچھے سے بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کیسا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جو ہے باضابطہ یہ مقابلہ نہیں کرتے، جب دشمن فوج پوری طرح سے جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ اپنے ذرہ نکال دیتے ہیں، تلواریں اپنے ہتھیار جو ہے بازو رکھ دیتے ہیں، جب آرام کرتے ہیں یا غفلت میں جو ہے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یکا یک جو ہے وہ گوریلے طریقے سے جو ہے ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے جو ہے ان کو تہس نہس، ان کو کاری زد اور بہت زیادہ جو ہے شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو یکا یک حملہ کرنا، چھپ کر حملہ کرنا، یہ گوریلا طریقہ جو ہے کہلاتا ہے۔ تو گیریبالڈی جو ہے گوریلا طریقے میں جو ہے کافی مہارت رکھتا تھا۔ یہ تجربہ اس کو جو ہے بعد میں بہت زیادہ فائدہ بھی جو ہے سودمند جو ہے ثابت ہوا۔ اس نے جلاوطنی کے زمانے میں ایک رضاکارانہ تنظیم بھی قائم کی تھی۔ 1848 عیسوی میں اس نے
30,000 لوگوں کے ساتھ سرخ قمیص والے جو ہے رضاکاروں کے ساتھ سارڈینیا میں داخل ہوا. اس نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی جس کو جو ہے اس نے سرخ قمیص کا جو ہے نام دیا تھا. تقریباً اس میں اس نے 30,000 جوشیلے نوجوانوں کو جو ہے اس نے شامل کیا تھا. ان جو ہے سرخ قمیص کی فوج کے ساتھ اس نے جو ہے سارڈینیا میں جو ہے داخل ہو کر آسٹریا اور پوپ کی فوجوں کے خلاف اعلان جنگ کیا. جب وہ اپنی مہم میں ناکام ہو گیا تو یہ نیو یارک جو ہے امریکہ جو ہے فرار ہو گیا. اب یہاں پر بھی جو ہے اس کی بدقسمتی سمجھیے کہ یہاں پر بھی جو ہے نہ وہ پوپ کے خلاف اور نہ جو ہے بادشاہ کے خلاف کامیاب ہوا، بلکہ وہ اس اور ایک بار جو ہے وہ اپنی مہم میں ناکام ہوا. جب اپنی مہم ناکام ہوا تو اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے پھر سے اس نے نیو یارک یعنی امریکہ کو جو ہے فرار ہو گیا. چھوٹے پیمانے پر اس نے وہاں پر تجارت شروع کی اور اس نے باضابطہ وہاں پر جو ہے بہت ہی اہم سرگرمیاں میں جو ہے حصہ لینا شروع کیا. اسے چھوٹی موٹی جو ہے کامیابی تو حاصل ہوئی اور 1804 وہاں پر اس نے بہت ساری جو ہے سرگرمیاں جو ہے آغاز کیا، تجارت بھی کی اور خفیہ طریقے سے جو ہے باضابطہ اٹلی سے جو ہے وابستہ رہا اور اپنی جو ہے لوگوں سے جو ہے ملاقاتیں کرتا رہا. یعنی برابر وہ اپنا جو کاز تھا، اس کا جو کام تھا، اس کا جو مقصد تھا، کبھی بھی اس نے اس کو فراموش نہیں کیا. 1854 میں حالات جب اس کے لیے سازگار ہوئے تو اٹلی جو ہے واپس آ گیا. اس وقت اٹلی کے اتحاد کی تحریک بہت ہی زور و شور سے چل رہی تھی. اس نے اٹلی کے اتحاد کے مقصد کے لیے حصول کے لیے زبردست جو ہے خدمت انجام دی. تو یہ باضابطہ جوزف میزنی اور گیری بالڈی ان دونوں کے جو ہے بہت ہی زیادہ خدمات اٹلی کی اتحاد کے لیے جو ہے رہے ہیں. ان کی خدمات کو جو ہے اٹلی کے لوگ کبھی بھی جو ہے فراموش نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس کے آئندہ کا جو ہے جو ٹاپک بچے ہوا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے پھر کل جو ہے اس ٹاپک پہ جو ہے بات چیت ہماری مکمل کریں گے، کیونکہ اب وقت ہوئے جا رہا ہے. اس لیے میں اس ٹاپک کو یہیں پر یعنی گیری بالڈی کے اوپر ہی میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کا بقیہ حصہ جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور جو ہے کوئن کاویر اور اس کے بعد اٹلی کے اتحاد کی جو ہے مرحلوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی سے جو ہے جانکاری حاصل کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.